नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबरार ईमान हकाइक प्रोग्राम के साथ, और आज मेरे साथ इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, जिनका तल्लक आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर दोनों जगहों से है, और हाल में यूएस में मुकीम हैं और अरसा दराज से मसला कश्मीर पर स्ट्रगल और जदोजहद कर रहे हैं, और मसला कश्मीर को दुनिया के सामने पेश करने की कामयाब तरीन कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कामयाब तरीन इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो जदोजहद है, वो बहुत काबिल इस्ताइश है, और उसके काफ़ी समरात मिले हैं माशाअल्लाह। बहुत पुरखुलूस और डेप्थ रखते हैं जो कश्मीर काज पर, असूली मौक़िफ़ रखते हैं और बेबाक सोच रखते हैं। कभी भी सच्ची बात यह है कि बेबाक सोच रखते हैं, जो अपने असूलों पर डटे रहते हैं। कश्मीर काज पर कभी भी इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और हर प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी आवाज़ बुलंद की कश्मीर काज को सपोर्ट करने के लिए। और जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अंदर कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर तो आए रोज़ होती रहती हैं, और आवाज़ बुलंद करते हैं, मुक़्तदर अवाम तक पहुँचाते हैं। मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं होना चाहूँगा। मेरी मुराद जनाब राजा मुज़फ़्फ़र साहब, जो कि टेक्सास में मौजूद हैं। राजा मुज़फ़्फ़र साहब का जो जो ताल्लुक है वो मकबूजा कश्मीर से भी है, इंडियन मकबूजा कश्मीर से भी है, और आज़ाद कश्मीर से भी है। और अमेरिका में 2-3 अदारों के साथ मुंसलिक रहे हैं। पहला जो अदारा था वो डेलास टेक्सास में डैलस पीस एंड जस्टिस सेंटर में कश्मीर की सब कमेटी के सदर रहे हैं। ये सबसे सच्ची बात है कि इस पर इन्होंने 2009 से 2019 तक अपनी जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, और फिर इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों के हवाला से एक ऑर्गेनाइजेशन थी साउथ एशिया डेमोक्रेसी वॉच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बड़ी जो मैं इनका तारफ कराना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो जमात किसी तारफ की मोहताज नहीं है, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के हर चप्पे-चप्पे पर मौजूद है, और उसके बानी रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। जो इब्तदाई लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद रखी, उनमें जनाब राजा मुज़फ़्फ़र साहब का शुमार होता है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और कायम मकाम चेयरमैन भी रहे हैं। तो इस हवाला से मैं समझता हूँ जी कि इतनी सारी खिदमात सारी अंजाम देते हुए आज भी ये उसी तरह से उसी शद्दोमत के साथ और उसी ताकत के साथ जो मसला कश्मीर को उजागर करने में अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं तारफ़ कराता हूँ, साथ-साथ उनको भी ऑन बोर्ड लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राजा मुज़फ़्फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्रार साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपकी वसातत से आपके नाज़रीन किराम को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। आप हमारी मुख्तसर सी कॉल पर आप जो है वो आपने वक़्त निकाला, और हम इसके मशकूर हैं। नाज़रीन, जो मकसद जो इंट्रोडक्शन का मकसद होता है, ये इसलिए मैं ज़रूरी समझता था कि इनका जो इब्तदाई जो तारफ़ था वो इसलिए मैं ज़रूरी समझता था कि इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो खिदमात हैं, उसकी वजह से मसला कश्मीर को काफ़ी उजागर हुआ है। और ये सच्ची बात है कि ऐसे और एक पहलू ये होता है कि इस तरह से पूरे इनकी जो खिदमात हैं उसकी हवाला से तारफ़ कराने का एक मकसद ये होता है कि जो काम हुए हैं कश्मीर काज़ पर, और जो काम हो रहे हैं वो भी साथ-साथ हाइलाइट हो जाएँ। तो मैं अगेन वेलकम करता हूँ राजा मुज़फ़्फ़र साहब का, और सामीन से और नाज़रीन से ये गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत इल्मी और डेप्थ कश्मीर काज़ पर बहुत डेप्थ वाली बातें होने जा रही हैं राजा मुज़फ़्फ़र साहब की ज़ुबानी। और मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके।
راجہ مظفر صاحب، میں آپ سے ایک پہلا سوال جو میں اکثر کرتا ہوں کہ جو آپ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو جو جب بنیاد رکھی گئی تو آپ اس میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو جو اس کا قائم کرنا کیوں ضروری تھا؟ اگر آپ مجھے سب سے پہلے شارٹ مجھے بتا دیں تو پھر میں آگے بڑھوں گا. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب. تعارف کے پس منظر میں ایک تھوڑا اضافہ بھی کرنا چاہوں گا. وہ ضرور میرا ضرور. اپنا نہیں بلکہ آرگنائزیشن کا کہ جس کے ساتھ میں اس وقت میں بھی جڑا ہوا ہوں وہ ہے. اس کے علاوہ کشمیر گلوبل کونسل ایک آرگنائزیشن ہے جو امریکہ اور کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے اور گزشتہ 4-5 سال سے وہ بھی سفارتی محاذ پہ اپنی جگہ پہ بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اور میں بھی ان کا اپنے انداز سے جو بھی ایک حصہ اس میں ڈالے ہوئے ہوں. تو بہرحال اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف براہ راست. بہت اچھا سوال ہے کہ جو سمری ہے آپ کے سوال کی کہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو جوائن کیا یا اس کے اندر گیا. تو دیکھیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تو 1977 میں انگلینڈ میں بنی اور میرا اس تحریک میں آنے کا جو ہم خیال لوگوں کے ساتھ جڑنے کا معاملہ جو ہے وہ 1968 میں بنا جب میں پہلی دفعہ شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب سے ملا. اور ظاہر ہے کہ اس قافلے میں شامل ہونے کی ایک بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ لگی وہ یہ کہ کیونکہ میرا خاندان تقسیم ہو گیا 1947 کے تنازع میں اور جو صورتحال بنی تو خاندان بھی تقسیم ہوا اور میری گھر بار بھی زمین بھی تقسیم ہوئی. تو میں اس کو تھوڑا اس اینگل سے جا کے دیکھوں گا اور اس حساب سے تو ایک خواہش تھی مثلا میرے اپنے بزرگوں میں کے ذہنوں میں کہ ہم واپس جو ہے وہ اپنے گھر کو جانا ہے, یعنی اپنے آپ کو, حالانکہ وہ جب علاقہ تقسیم ہوا تو ہم تو پورے ایک ہی علاقے میں ہمارا رہن سہن تھا تو کوئی ایسا, لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 2 ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرف نہیں جا سکتے, آپ اس طرف نہیں جا سکتے, تو ایک بیگانگی کا احساس ہوا کہ یہ ہم اپنے ہی گھر میں کیسے بے گھر ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ایک خلش تھی ذہن میں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنے خاندان کو اکٹھا کر سکیں اور اپنے گھر بار کو, زمین کو اور وطن کو اکٹھا کر سکیں. تو لیے سوچ اسی میں جب ہائی اسکول میں تھا تو ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے میرپور سے, ان کا تعلق تھا راجہ خالد صاحب, تو وہ ہمیں انگریزی بھی پڑھاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس سوشل اسٹڈی کا ایک کلاس ہوا کرتی تھی. تو وہ سچی بات ہے کہ یہ جو ریاست کے بارے میں سمجھنے کا کہ کیا ٹھیک ہے, تو یہ ان سے ایک درس ملا, آپ سمجھ لیجیے کہ درس اور یہ تھا ایک قسم کا ان کا. تو وہ اس کلاس میں جو ہے ان کی, اور میں جب دیکھتا ہوں تو اس زمانے کے کافی سارے دوست ہیں وہ موسٹلی اس تحریک کا کسی نہ کسی انداز سے حصہ بنے. تو اس کے بعد جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ میرا تعلق مقبول بٹ صاحب سے ملاقات کے بعد ہوا. تو بنیاد جو ہے وہ یہی تھی کہ ری یونیفیکیشن آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر فالوڈ بائی کمپلیٹ انڈیپینڈنس, اور اس کا چکر وہ جو ہے وہ جو بنیاد بنی وہ جو ہے کہ ایک منقسم خاندان جو جبری طور پہ تقسیم ہو گیا تو اس کا آپ درد محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر اس میں یہ, اور آج بھی ایسے ہزاروں خاندان ہیں کہ جو ہے وہ تقسیم ہیں اور جبری طور پر تقسیم ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم خاندان جو ملے. تو یہ آپ اس کو ایک آسان انداز میں اسٹرگل کی بنیاد سمجھ سکتے ہیں. جی جی, آپ ری یونیفیکیشن آپ چاہتے تھے پوری ریاست جموں و کشمیر کی, اور ساتھ ساتھ جو خاندان جو تقسیم ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں تھا, اور پھر آپ کی ملاقات مقبول بٹ شہید صاحب سے ہوئی 1968 میں. یہ پس منظر آپ کا ہے کہ آپ نے اس نظریے کی بنیاد پر کہ ری یونیفیکیشن ہوگی ریاست کی. اچھا, یہ بتائیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ بہت پرانی, اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاستی جماعتوں میں سب سے جو پرانی جماعت ہے
آج کی جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ گو کہ اس کے نام تبدیل ہوئے ہیں لیکن وہی بیسک تو وہی جماعت ہے. مہاجرہ شماری اتنی پرانی جی مہاجرہ شماری اور اتنی پرانی جماعت ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر اور اس طرز پر بہت خدمات ہیں. جو ظاہر سی بات ہے ایک جو نظریہ ہے جو خود مختاری کا نظریہ اور ری یونیفیکیشن کا نظریہ اوبیسلی اگر میں دیکھوں تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ یا مہاجرائی شماریہ ان لوگوں ان رفقات کی وجہ سے منتقل ہوا جنہوں نے بنیاد رکھی تھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی اور مہاجرائی شماری سے پہلے. لیکن ہم یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس طرز پر اپنی گرفت پوری ریاست کے اندر ریاست کے تمام حصوں میں اپنی گرفت نہیں بنا سکی ہے, اپنا جو نظریہ تھا وہ نہیں پہنچا سکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. بیسیکلی دیکھیں چیزیں دو ہیں. کوئی سوچ فکر نظریہ انسان جب سوچتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے منزل کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے, اور جدوجہد کرنے کے لیے ہم خیال دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہی چیزیں جا کے وہ ایک تنظیم کی شکل اختیار کرتی ہے. تو اس میں آپ کی بات بالکل میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ہم تنظیمی اعتبار سے اس نظریے کے لوگ کمزور ہوں. یہ صرف ایک مہاجرہ شماری لبریشن فرنٹ یا اور جماعتوں کی بات نہیں ہے, میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ سبھی تنظیمیں ممکن ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ کمزور ہوں. مگر جب سوچ کی بات میں کرتا ہوں, سوچ اور نظریے کی, تو میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچ یہ فکر ان گزشتہ 20-25-30 سال میں کشمیر کے کونے کونے میں پھیلی ہے, بڑی ہے, اور آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک سب سے مقبول ترین جو ہے وہ سوچ ہے. میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ میرے خیال میں 2010 کی بات ہے کہ آپ ہی کیا چیتم ہاؤس لندن میں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انہوں نے اس وقت میں آج سے کچھ 10 سال پہلے ایک انڈیپینڈنٹ سروے کرایا. تو اس کا جو بھی اس کے نتائج میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی ادارہ غیر جانبدار ادارہ اس علاقے میں جا کے اس قسم کا اوپینین پول کرائے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرسنٹیج اس کو ڈفرنٹ ملے گی جو 2010 میں تھی, یعنی اس سے ڈبل ٹرپل ہوگی. تو اس کو اگر میں سم اپ کروں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست جموں کشمیر کے چپے چپے سے جو ہے وہ آزادی و خود مختاری کے حق میں آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے, اور اس سوچ اور فکر کو تقویت ملی ہے. کسی آرگنائزیشن کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے, لیکن اس سوچ کو ملی ہے. ہاں البتہ یہ اس سوچ کی حامل جو تنظیمیں ہیں ان کو ری اسیس کرنی ہے اپنی پوزیشن کہ وہ ان کا وجود جو ہے وہ اس سوچ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یا تو وہ آپس میں مل بیٹھیں, سوچیں اور اپنے معاملات کو درست کریں. ٹھیک ہے, آرگنائزیشنل میں پھر یہ کہوں گا کہ آرگنائزیشنل لیول پہ ممکن کیا ہے, کمزوریاں ہیں, مگر سوچ کمزور نہیں ہے, فکر کمزور نہیں ہے. تو آپ جو اس میں جو دعویٰ کرتے ہیں اس سوچ اور فکر کا, ان کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. راجہ مظفر صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمائندہ سوچ ہے پوری ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست سوچ ہے جو آزادی کی اور مکمل طور پر آزادی اور خود مختاری کی سوچ ہے, یہ درست سمت ہے, اور کیا یہ نمائندہ سوچ ہے پوری ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی؟ ہاں, یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس سوچ کو تقویت پکڑنے میں 20-25-30 سال لگے, اور خاص کر یہ گزشتہ جو ہے اور ہر دن ہر سال ہر آنے والا وقت جو ہے وہ سوچ کو تقویت دے رہا ہے. اور اس کی یعنی آج سے 10 سال پہلے میں نے ابھی کہا کہ 10 سال پہلے کا جو سروے تھا اس وقت بھی اس سوچ کے حامل لوگوں کی تعداد زیادہ تھی, لیکن 10 سال کے بعد میں کہتا ہوں کیونکہ حالات ایسے بنے, اس میں بہت سارے عوامل ہیں, میں کسی ایک وجہ کو بیان نہیں کروں گا, لیکن بہت سارے عوامل نے مل کے لوگوں کے اندر از خود اس سوچ کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے, بڑھایا ہے. اس میں ممکن ہے ہمارا اتنا کوئی کردار نہ ہو, کسی آرگنائزیشن کا کردار نہ ہو, لیکن حالات و واقعات نے لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا تحفظ کس چیز میں وہ ہے,
اور اس مسئلے کا جو واحد پرامن اور اچھا اور قابل قبول اور قابل عمل حل ہو سکتا ہے وہ یہی ہے، ایک آزاد و خود مختار کشمیر. اور اب البتہ اس کی نمائندگی کا جہاں تک تعلق ہے، جس طرح آپ نے پہلے کہا، اس کے دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یا تو آپ اس ساری اسٹرگل کے اندر ابھی، کیونکہ یہ وہ حق ہے کہ جو سچی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں اس مسئلے کے فریق ہیں. جو ریزولوشن کے مطابق یہی دو فریق ہیں، اور چونکہ فریق اس لیے بنے کہ یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں ہندوستان لے کر گیا تھا پاکستان کے خلاف ایک شکایت لے کے. تو پھر بھی بھلا ہو یونائٹڈ نیشن کا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی یک طرفہ کارروائی کرنے کے بجائے اپنا کمیشن بنایا، اور اس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں ریزولوشن پاس ہوئے. اور پھر مگر اس سے بات آگے بڑھ سکتی تھی کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کہ کوئی اس مسئلے کا حل نکلتا، لیکن چونکہ اس کے بعد بائلیٹرلزم آ گیا، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں بات چیت شروع ہو گئی، ان کے درمیان معاہدے ہوئے. تو وہ جو سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن جو ہماری سوچ کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو علاقائی تنازع کے تناظر میں تھے، لیکن ان کو بھی روک دیا گیا معاہدوں کی شکل میں. تو اب جو نمائندہ سوچ کی بابت میں بات کر رہا تھا کہ اگر ان حالات میں بھی آپ نے لوگوں کی رائے جاننے کا کوئی لینا ہے تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین پول کرا لیا جائے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے اس رائٹ کا حق دیا جائے، اور یہ رائٹ ہم تبھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہم آزاد ہوں. آزاد سے مراد یہ کہ ہمارے اوپر فوجوں کا سایہ نہ ہو. اگر یہ فوجیں کشمیر کے اندر سے ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے، جس کا ان کے درمیان میں معاہدہ موجود ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان میں، تو ایک فضا بن سکتی ہے جہاں کشمیر کے لوگ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میں اپنے عموماً یہاں آج کل ایک بات کہی جاتی ہے، بہت کہی جاتی ہے کہ حق خود رادیت، حق خود رادیت، لیکن سچی بات ہے کہ جس حق خود رادیت کی ہمیں وہ ایک لولی پاپ ہے کہ جس میں ہمارا حق خود رادیت ہے ہی نہیں ہے. یعنی حق خود رادیت تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی فیصلہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب انڈیپینڈنس کا اس میں آپشن ہی نہیں ہے تو وہ حق خود رادیت کیسا ہے. تو اس لیے میں پھر بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ آزاد فضا ملے، ہمیں آزادی ملے. اور یہ ایسا ایک اپرچونٹی ہندوستان نے آپ کو بنا کے ایک دفعہ پھر دے دیے. کشمیر کے مسئلے میں پہلی اپرچونٹی بھی ہندوستان نے دی آپ کو، جو وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں اپنا مسئلہ لے کے کہ ہمارے لیے راستہ کھلا تھا کہ مسئلہ جو انٹرنیشنلائز ہوا. دوسری دفعہ جو ہے یہ 5 اگست کو پچھلے سال جب اس نے جو کارروائی کی، اس کے نتیجے میں صرف جو کرنے والی بات تھی کہ پاکستان کی حکومت ان تمام جو معاہدے اس نے منسوخ کر دیے، ہندوستان نے منسوخ کر دیے 370 کا قدم اٹھا کے، وہی معاہدے پاکستان بھی آفیشلی منسوخ کر دیتا ہے. تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک راستہ جو ہے وہ کھل جانا تھا. تو نمائندگی کا میں دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ ہم ایک جس خیال جو ہے وہ کثرت سے ہے، موجود ہے، اکثریت اس کے، اب اس کی نمائندگی کا حق کون سی آرگنائزیشن رکھتی ہے اس کا میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا فیصلہ پھر بھی لوگوں اس کے لیے جس طریقے اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے کرنا چاہیے. لیکن آن گراؤنڈ جو ہے وہ اگر کل آپ کو کوئی بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، تو یہ کوئی ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس سوچ اور فکر کے کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بات کی جانی چاہیے. جی اچھا، میرا یہاں پر ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کے خود ارادیت کے حوالے سے جو سوچ جنم ہے، ظاہر ہے بنیادی چیز جو آپ کے خود ارادیت ہے وہ کس طرح سے ملنا، یہ دوسرا سوال ہے. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر جو صرف اور صرف بات کرتے ہیں رائے شماری کی اور آپ کے خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے ہمیں رائے دہی کا اور رائے شماری کا حق ملے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں جی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، یا کوئی اور تیسرا آپشن ہم نے اختیار کرنا ہے. تو اگر ہم گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں تو یہ سوچ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، لوگ اس سوچ کے ساتھ زیادہ منسلک نظر آتے ہیں. وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسی سوچ ہے کہ اگر صرف اور صرف ہمیں
गो के जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं देंगे कभी भी, हक राय दही का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर किस तरह से हम जो हक राय दही इस्तेमाल करते हुए फिर आगे बढ़े और फिर उसके बाद फैसला करें कि हमने तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लेना है? बहुत खूब। देखें, एक लफ्ज़ अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं इस्तेहसाल का, तो मैं ये कहूँगा इस आपके सवाल के जवाब में कि हक खुद अरादियत के लफ्ज़ का इस्तेहसाल हो रहा है हमारे साथ। हक खुद अरादियत वो नहीं कि जो हमें बताया जा रहा है। हक खुद अरादियत तो ये है कि इसके इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं खींची जा सकती, कोई शराइत आयद नहीं की जा सकती, इसको महदूद नहीं किया जा सकता, इसको चॉइस को लिमिट नहीं किया जा सकता। तो फिर तो अगर तो इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हक खुद अरादियत की बात है, तो वो तो हमारा प्रिंसिपल हक है, उसके लिए तो हम खड़े हैं, क्योंकि अवाम ही है कि जिसको फैसला करना है। अब बात यह है कि आप ये फैसले इस नाम का, इस्तेहसाल का, आप कहें जी हक खुद अरादियत, लेकिन आप मुझे ये कहें कि नहीं आपने ये लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो मैं सीधा चलना चाहता हूँ। तो आप तो मुझे तो कैसा हक खुद अरादियत दे रहे हैं कि लिमिट करके और एक पाबंदी लगा दें कि या तो आपको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, या हिंदुस्तान के साथ लाक करना है या पाकिस्तान के साथ लाक करना है, और ये हमारा हक खुद अरादियत है और हम इसके लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उसमें इंडिपेंडेंस का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो जिस चीज़ का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो उसके लिए मुझसे क्यों आप ये बात कहना चाहते हैं कि आए बैठे हम इकट्ठे वो स्ट्रगल करते हैं? ठीक है, इकट्ठे स्ट्रगल हमारी बिल्कुल। हाँ, अगर ये बात हो कि अगर वही बात करनी, मुझे तो ये पता है कि मौजूदा तनाज़ुर में जिन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की बात की जा रही है और जिस हक खुद अरादियत की बात की जा रही है, उसमें मेरे लिए, मेरे हक आज़ादी के लिए, हक खुद मुख्तारी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मगर चलें, आप अगर ये कहते हैं कि हम इकट्ठे, तो फिर ऑफिशियली इसको पाकिस्तान या हिंदुस्तान में कोई एक मुल्क तो इसको कहे कि हाँ जी हम इसको ऑफिशियली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये कश्मीरियों का हक है कि आज़ादी और खुद मुख्तारी भी अगर वो हासिल करना चाहें तो हम उसको कबूल करेंगे। हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट की बात है नहीं मानता, चलो वो तो हमें पता नहीं मानता, तो पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है इस हक को तस्लीम करने में ऑफिशियली? जबकि मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि प्राइवेटली जितने भी मेरी मुलाकातें रही हैं पाकिस्तान के तमाम ही तकरीबन सभी वज़राए आज़म के साथ होती रही हैं, ज़ाती तौर पे तो वो कहते हैं हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं या हुकूमत की बात होती है तो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वही है इस हक के बारे में, हक खुद मुख्तारी के बारे में, जो हिंदुस्तान की है। और उसकी बुनियादी वजह कहाँ है, क्या है, उस पर जब आप सवाल करेंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके बताऊंगा। तो इसलिए ये सवाल कि आए मिल बैठ के हम एक हक खुद अरादियत के लिए, ठीक है, इसमें हमने तो माजी में भी किया है, मगर एट द एंड रिजल्ट हमारे लिए वो दरवाज़ा बंद है, उस कमरे में नहीं जाना, उस कमरे में नहीं जाना, तो कैसा ये हक खुद अरादियत है भाई साहब? चलें, शुक्रिया आपका, आपने अच्छा सवाल किया, थैंक यू। जी बिल्कुल। ये सवाल चूंकि ये क्योंकि बात चल रही है आपके खुद अरादियत की, 70 सालों से हम यही कह रहे हैं कि आपके खुद अरादियत, आपके खुद अरादियत, इसी पर रट लगाए जा रहे हैं, रायशुमारी पर रट लगाए जा रहे हैं। तो असल में प्रॉब्लम थी कहाँ पर कि क्यों हक राय दही जो है वो हमें इस्तेमाल नहीं करने का मौका मिला? मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ, इसलिए मेरे जहन में था और मैंने आपको मौजू पाया इस सवाल के जवाब के लिए। ज़ाहिर है आपकी एक स्ट्रगल है, आपकी तो जद्दोजहद है, और आप जो जम्मू कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसके सबसे और अब पुराने जो कारकुन हैं और लीडर रहनुमा हैं उस जद्दोजहद के, तो इसलिए आप जैसे लोगों के सामने तो ये सवाल रखने की जरूरत है कि क्या इस कदर जो स्ट्रगल होती रही है 70 सालों से और हम कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, उसकी उसकी काफी सारी वजूहात हैं। जाहिर है आप सीनियर हैं, मैं इस तरफ जो सवाल है वो अभी एक और सवाल की तरफ बढ़ने की कोशिश करना चाहूंगा। हमने हमने ये देखा जी कि जो पाकिस्तान का स्टांस है कश्मीर पर, पाकिस्तान की जो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं और हुकूमतें और पार्टीज हैं वो ये कहती हैं जी कि कश्मीर पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे वो इंडियन मकबूजा कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है या आज़ाद कश्मीर है।
جبکہ یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد یہ کہتی ہیں جی کہ یہاں پر یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے اور اس کا حل ہونا باقی ہے. پاکستان کا یہ پاکستان کا جو کلیم ہے لیجیٹیمیٹ ہے اور کیا پاکستان حق با جانب ہے اس کلیم پر؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کا کلیم حق بجانب ہے یا نہیں ہے، میں اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں. جو ایکچولی وہ جی تھا ضرور. کہ کشمیر کی یہ جو انڈیپینڈنس کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، یہ کچھ 60-70 سال میں پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ بہت پرانی ہے. کشمیر کے لوگوں کی بڑی لمبی سٹرگل ہے. تو مگر میں اگر اس کو بالکل شارٹ پیریڈ میں لے لوں تو بھی یہ 1931 سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس پہ لوگوں کا یقین، ہمارے اپنے لوگوں کے آپس میں اس پہ اختلاف رائے ضرور موجود ہے، لیکن میں اس کا اس لیے حوالہ دوں گا کہ یہ پاکستان کے تصور کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی ٹو نیشن تھیوری کے آنے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب یہ سوچ آئی کہ ہمیں آزادی ملے. اور اس وقت میں آزادی کا کیا تھا کہ وہ مہاراجا کے جو وہاں پہ مظالم تھے، وہ اس سے لوگ جو ہے وہ نجات پانا چاہتے تھے. اور اس وقت میں جو ہے مسلم کانفرنس سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم سامنے آئی اور انہوں نے مہاراجا سے مطالبہ رکھا کہ ہمیں جو ہے وہ ذمہ دارانہ نظام میں حکومت دیا جائے، یعنی پارلیمانی نظام ہو، لوگوں کی رائے ہو جو ہے. اب اس ڈیٹیل میں اب اسی اسنا میں جو ہے وہ جب برٹش انڈیا تقسیم ہوتا ہے، اور برٹش انڈیا کی تقسیم، دیکھیں یہ دو ملکوں کی کریشن جو ہے، اس کو بھی آپ یعنی ہندوستان اور پاکستان کی کریشن، یہ کوئی اس کو بھی غیر جانبداری سے جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے اور جن کی قیادت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کر رہے تھے، تو وہ بیسیکلی کبھی بھی آپ تاریخ کے سارے ورق اٹھا کے دیکھ لیں تو جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد چلی، اس میں کبھی بھی ان کا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ہندوستان کے بٹوارے کی بات کی تھی. تو سب اس وقت میں اکٹھے تھے کہ انگریزوں سے جو ہے وہ ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، انگریز نکلے یہاں سے. اور یہ تو مطلب یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ تھے، انہوں نے ایک طرح سے جو واقعات اور تاریخ بتاتی ہے ہمیں، انہوں نے قائد اعظم کو دیوار سے لگا لیا اور وہاں سے ایک تصور جو ہے وہ بنا کے ہندوستان جو ہے وہ دو قوموں کے درمیان میں تقسیم ہو، مسلمانوں میں اور پھر اس کے لیے برطانوی کیونکہ بہرحال سامراج تھا، لیکن بہرحال ان کے ہاں تھوڑی بہت انسانی قدریں بھی تھوڑی بہت تھیں، حالانکہ انہوں نے بھی ظلم بہت کیے، لیکن چلیں پھر بھی انہوں نے ایک پولیٹیکل پروسیس کیا، لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو بلایا، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی اور اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیڈروں کے ساتھ گفتگو ہوئی اور برصغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوا. تو وہاں پہ یہ سوال برطانوی راؤنڈ ٹیبل کے کانفرنس کے دوران میں وہیں سے اٹھایا گیا کہ جو شخصی ریاستیں ہیں جو براہ راست تاج برطانیہ کے میں نہیں آتی، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا. تو اس میں بھی جو ہے وہ پھر سوال جو ہے واپس مسلم لیگ اور کانگریس کے پاس آیا کہ وہ اپنے، کیونکہ مین نیگوشیٹر جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کی تقسیم کے وہی تھے، جس میں قائد اعظم تھے اور لیاقت علی خان تھے اور ادھر سے پنڈت نہرو اور گاندھی جی تھے، تو سردار پٹیل تھے اور اسی طرح مطلب یہ لوگ تھے. تو جب ان کے پاس آیا تو مسلم لیگ نے اپنا نقطہ نظر بنایا اور کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بنایا ریاستوں کے مستقبل کے حوالے سے. تو اب یہ بھی سارا وہ ہسٹری کا ایسا ہے کہ کانگریس کا نقطہ نظر جو پرپوزل جو آیا کہ جو ریاستوں کے جو عوام ہیں ان کی رائے لی جانی چاہیے ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں، اور یہ سارا کرتے ہوئے ریاست کے جو وہ ریاست کے عوام جو ہیں وہ اپنے جغرافیکل کمپوزیشن کا بھی وہ خیال رکھیں گے. اور اسی طرح مسلم لیگ کا جو سامنے آیا موقف کہ یہ ریاستوں کے جو بادشاہ ہیں، نواب ہیں، جو مہاراجے ہیں، تو یہ ان تک چھوڑا جائے کہ وہ اپنا مستقبل کس میں وہ دیکھتے ہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ اپنے کمپوزیشن وہ دیکھنی ہوگی، جغرافیائی پوزیشن. اور جو تو اس وقت میں جو مائنڈ سیٹ تھا مسلم لیگ کے ان رہنماؤں کا، وہ تھا یہ، ان کے ذہن میں یہ خیال تھا اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ حیدرآباد جو ہے وہ سب سے بڑی رچ اسٹیٹ تھی برٹش انڈیا کے اندر،
اور ان کی خواہش تھی کہ حیدرآباد جو ہے، اور اس کا تھا کیا پوزیشن کہ وہ واحد وہ ایسی اسٹیٹ تھی کہ جہاں اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی، مگر ان کے نواب جو ہیں وہ مسلمان تھے، تو ان کے لیے وہ اس طریقے سے وہ لینا حیدرآباد کو آسان بنتا تھا کہ بجائے رائے شماری کرانے کے یا ریفرنڈم کرانے کے یا اور لوگوں کی رائے لینے کے، تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے اس پہ کہ جو بھی مالک ہے ریاست کا وہ فیصلہ کرے گا۔ تو ایک تو ہوا، لیکن دوسری طرف وہ کشمیر کا بھول گئے کہ بھائی کشمیر میں یہ کیا ہوگا، کہ وہاں پہ کشمیر کی صورتحال اس سے برکت تھی کہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، مسلمان ریاست تھی، اور اس کے اوپر جو بادشاہ تھا، جو مہاراجا تھا، وہ ایک ہندو تھا۔ اب یہ دو ڈفرینٹ چیزیں کیا وہ اس وقت میں اس وقت کی جو ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے جو بیٹھی ہوئی تھی قیادت جو بات کر رہے تھے، تو ان کے سامنے آئے، تو ان کے ذہن دماغ میں یقیناً کچھ تھا، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کشمیر کی طرف رخ کیا، اور وہ کشمیر کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس کے اندر جا کے جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہاں پہ پڑھنا شروع ہوئے، جس میں گاندھی جی کے دورے ہیں، نہرو کے دورے ہیں، قائد اعظم کے دورے ہیں، اس طرح وہ ساری چیزیں۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ یہ قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھے، جب اور یہ آن ریکارڈ ہے 17 جون 1947 کو ان کو ایک جموں کے حمید اللہ خان صاحب تھے مسلم کانفرنس کے صدر اس وقت میں، تو وہ اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی دوست تھے، تو وہ ملنے گئے قائد اعظم سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ریاست ابھی آپ جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا، برٹش پارلیمنٹ کا، وہ منظور ہو گیا ہے 4 جون 1947 کو، جس کے تحت یا وہ برصغیر تقسیم ہونے جا رہا ہے، برٹش انڈیا تقسیم ہونے جا رہا ہے، اور یقیناً پاکستان اور ہندوستان دو ملک وجود میں ہے، تو ریاستوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قائد اعظم اٹ از آن ریکارڈ ہے، آپ کو دکھا لیں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ 17 جون 1947 کو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی کہ یہ یعنی جو ہی یہ جو ایکٹ نافذ ہوگا 4 جون 1947 کا، تو اس کی روح سے جو شخصی ریاستیں ہیں یہ از خود آزاد ہو جائیں گی۔ یہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے یہ قائد اعظم کی، کہ جب ایکٹ نافذ ہوگا، جس دن یہ ایکٹ نافذ ہوگا اس دن ریاستیں خود بخود آزاد ہو جائیں گی، اور وہ ریاستوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ چاہیں تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے الحاق کریں، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے، یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے الحاق کریں، یا آزاد و خود مختار ہیں۔ تو یہ قائد اعظم کی ایک بڑی کلیئر وہ تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ خود مہاراجا جو کشمیر کا تھا اس کی خواہش کیا تھی، اور اس کی وہ میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ کیوں ایسا تھا۔ تو مہاراجا کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی کہ وہ ریاست کو آزاد رکھنا چاہتا تھا، وہ ہندوستان اور پاکستان میں سے کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس پہ بہت دباؤ ڈالا گیا، انڈیا نے بہت دباؤ ڈالا کہ اس سے جو ہے نا وہ اس دن جس دن اعلان آزادی ہو رہا ہو اس سے پہلے ریاستیں جو ہیں وہ ان کا، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب کا مینڈیٹ لے لے، اور اس کو تو ایک یہ تھا مہاراجا کشمیر، اس نے کنسنٹ نہیں دیا، اس نے نہیں کیا، اس کی بجائے اس نے 12 اکتوبر کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ آفر کر دیا ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، تو کہ جب تک جو ہے وہ مجھے سوچنے کا موقع ملتا ہے تو میں آزاد رہوں گا۔ اور یہ تو اب 12 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے وہ ایکسیپٹ کر لیا، ہندوستان نے وہ آفر ریجیکٹ کر لی۔ اچھا، اب یہ کیوں ایسا تھا؟ کیونکہ ہندوستان پولیٹیکلی الائن ہو چکا ہوا تھا اس وقت میں شیخ صاحب کے ساتھ، شیخ عبداللہ کے ساتھ، وہ اس وقت کشمیر کے پاپولر لیڈر تھے، اس کے دماغ میں تھا کہ جب بھی رائے شماری ہوگی، جب بھی کچھ ہوگا تو شیخ عبداللہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں ووٹ سارے مل جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے وہ اسٹینڈ لیا کہ جو دنیا کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل تھا کہ بھائی لوگوں کی رائے سے ہوگا، تو میں جو اس کا انالیسس کر سکتا ہوں، تو کیونکہ اس کو بھروسہ جو ہے وہ تھا شیخ صاحب پہ، اور اس دوران میں جو ہے وہ کیونکہ اس وقت میں کشمیریوں کا سب سے پاپولر لیڈر وہی تھا، تو غالباً اس بنیاد پہ نہرو نے یہ چیز رکھ لی کہ یہ ہوگا۔ تو اور دوسرا جو ہے اس کے مہاراجا کی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی، اور اس دن سے ان کے ساتھ انبن ہو گئی تھی کہ جب مہاراجا نے نہرو کو، جب وہ کشمیر میں داخل ہو رہے تھے شیخ عبداللہ کی وکالت کرنے کے لیے، وہ اور بیرسٹر آصف تھے کانگریس کے، اور ان کو بھیجا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اس وقت کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے،
اور راستہ لاہور پنڈی ہوتے ہوئے جب وہ کوالہ پہنچے تو وہاں پہ مہاراجا نے ان کو اریسٹ کر کے 2 میسج دیے. کیونکہ وہ دور میں آپ دیکھیں آج کی طرح کا تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، نہ ہی وہ ایکسپریس وہ تھے، لیکن ایک بڑا اسٹرانگ میسج اس نے لندن پہنچا دیا، دہلی میں پہنچا دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی اور لندن میں بھی کہ یہ میری ریاست ہے، آزاد ہے، میں اس میں جو ہے وہ کسی باہر کے کسی آدمی کو، یہ قسم کا میسج تھا جو اس نے دے دیا. دوسرا میسج اس نے نہرو کو دے دیا کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تم جو میرے خلاف لڑ رہا ہے، مثال جو ہے وہ تھی شیخ عبداللہ کی جو میرے خلاف بغاوت کر کے بیٹھا ہوا اور میرے باغی کو حمایت کرنے کے لیے تم آ رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں. تو اس قسم کے جو میسیجز اس نے اس کو گرفتار کر کے ایک بڑے آدمی کو، بڑی شخصیت کے آدمی کو اس دور میں تو اس نے اپنی اتھارٹی ریاست کے اوپر دکھائی. اب وہ ایک جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایک انا کا مسئلہ بھی موجود تھا مہاراجا اور تو وہ آپ دیکھ لیں کہ جب وہ مہاراجا نے مجبور کی حالت میں ایکسیشن کی وہ درخواست کی، ملٹری اسسٹنٹ کی بات کی، اور یہ غلطی وہیں سے ہوئی کہ جب معاہدہ قائمہ ہونے کے باوجود پاکستان کی طرف سے کچھ لوگوں نے مہم جوئی کی اور حملہ کروایا کشمیر کے اندر، تو وہاں سے مہاراجا کو جو ہے وہ ڈیسیڈ ہو کے جانا پڑا، جموں میں نکلا. تو وہ آپ دیکھیں کسی کو گھر سے بے دخل کریں تو وہ بھی آخری دم میں آ کے کوشش کرتا ہے، پھر وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ملتا ہے. تو اس نے مجبور ہو کے جو ہے وہ لکھا اس کو نہرو کو کہ نہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ میری جو ہے وہ مدد کی جائے. تو اس کے جواب میں نہرو نے ایک پولیٹیکل چال چلی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کریں، لیکن اس کے لیے آپ علاق کا معاہدہ کریں اور شیخ عبداللہ کو ریلیز کریں اور جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ساری اس کے والے کریں. تو نہرو نے تو اپنے دوست کو سب کچھ دلوا دیا اس میں، مطلب اپنے استاد سے، اور مہاراجا سے وہ انتقام بھی لے لیا جو کوالے میں اس کی گرفتاری کا تھا. تو جہاں سے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کو قائم رکھنے کے راستے جو ہیں وہ پہلے ہندوستان نے بند کیے، پھر پاکستان نے بھی بند کیے. اب آتا ہوں اس کا کہ لیگلی کہاں پہ ہوا یا وہ انٹرنیشنل سینیریو میں کہاں ہوا. جب ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا یو این ریزولوشن کے اوپر، ڈی ملٹرائزیشن کے اوپر اختلاف ہوا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں، تو وہاں یوگوسلاویا نے یونائٹڈ نیشن کے اندر، کیونکہ یوگوسلاویا پریزیڈنٹ تھا سیکورٹی کونسل کا اس دور میں، تو انہوں نے ایک یو کے کی اور یو ایس اے کی اسپانسرڈ ایک قرارداد جو وہ سامنے لائی کہ ڈی ملٹرائزیشن میں چونکہ اختلاف رائے ہے اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ڈی ملٹرائزیشن ہو، تو اگر ان کے درمیان میں اختلاف ہے تو اس قرارداد میں تھا کہ ایک تو انڈیپینڈنس کا انہوں نے وہ تو کلیئرلی کہہ دیا کہ ہندوستان اور پاکستان تو اس آئیڈیا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وہ ڈی ملٹرائزیشن کے لیے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی جو فوجیں ہیں یا کنٹرول ہے اس میں لینے کے لیے قرارداد لائی جائے. تو اس قرارداد کو روس نے ویٹو کیا ان سپورٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، ان کے کہنے پہ. اور جب آپ اس کی وجہ پڑھیں، جو آپ وہ تو ریکارڈ کیسا ہے نا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ریکارڈ کیسا ہے، تو اس میں جو وجہ بیان کی ویٹو کرنے کی اس قرارداد کو، تو اس نے کہا کہ یہ انڈیپینڈنس کا آئیڈیا یہ سب اینگلو امریکن سازش ہے. یہ ہندوستان نے پہلے کہا روس کے ذریعے سے یہ اینگلو امریکن سازش ہے، کشمیر کی خود مختاری کا تصور لانا یا اس قسم کی کو قرارداد لانا، یہ وہ ہے. اور یہ 1945 سے چلی آ رہی ہے. تو رشیا نے جو ہے وہ اس قرارداد کو ایک نہیں 2 دفعہ ویٹو کیا. تو اب آئے کہ اس آئیڈیا کو سب سے پہلے ہندوستان نے سامنے لایا کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے، اینگلو امریکن کی سازش ہے، اور اسی چیز کے اوپر پاکستان نے بھی آج تک بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اینگلو امریکن سازش ہے انڈیپینڈنس کا. تو 1000 باتوں پہ ان کا اختلاف ہے پاکستان اور ہندوستان کا. اگر کوئی اتفاق ہے تو صرف ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کشمیر کو انڈیپینڈنس نہیں دینی. تو جہاں ہے لاک اپ ہوئے 70 سال سے ہم، اور اس تالے کو دونوں کی چابیاں لگی ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ اگر اس کو صرف پاکستان ہی اپنی سائڈ کی چابی سے کھول دے تو پھر بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو آنین نظام پاکستان، انڈیا نے تو ہم کو نہیں دینا، انڈیا تو ہم کو مار رہا ہے، انڈیا نے تو صاف کہہ دیا، اس نے ہماری ریاست کے بھی ٹکڑے کر دیے، وہ ہمارے جو ہے نا کوئی راستہ رکھنا ہی نہیں چاہتا
इलाक तो छोड़ें बात, वो आज़ाद एक रियासत को इंटैक्ट रखने के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान को करने का काम है वो तो पाकिस्तान को करना है। ये एक आपने जिक्र किया कि इंग्लो अमेरिकन जो साजिश रही है, लोगों के दिलों में था इंडिया और पाकिस्तान, और फिर रशिया के ज़हन में ये था कि इंग्लो जो अमेरिकन साजिश है। अमेरिका की अगर आप देखें तो कुछ अर्सा पहले एक अच्छी रिपोर्टिंग रही है, उनका एक नरम गोशा रहा है कश्मीर के लोगों पर, लेकिन आज हम वो नरम गोशा जो देखते हैं वो हमें नजर नहीं आता है। आज जो है वो अमेरिका का इंडिया की तरफ नजर आ रहा है। ये क्यों टर्न जो हुआ है, बिल्कुल उन्होंने अपोजिट साइड ले ली है। पहले जो पॉलिसीज थी अमेरिका की खुद मुख्तारी के साथ साथ सिर्फ उनका नरम गोशा, पाकिस्तान के हक में भी उनकी पॉलिसी जाती रही है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तायीद करता रहा है अमेरिका। आज वो अमेरिका के इंडिया के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। क्या ये जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनका डबल स्टैंडर्ड और उनके अपनी ज़ाती मफादात नहीं है? मैं आपसे क्योंकि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मैं जी, जहाँ के हवाले से ही बात करूँगा तो अच्छा हो बनिस्बत जी, बाकी जगहों की। मैं इस अरसे में, बल्कि इससे पहले भी अमेरिका के जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ भी मेरी बातचीत होती रही, जी, गुफ्तगू होती रही। तो अब दो चीज़ें हैं जहाँ पे, एक है कि कश्मीर के तनाज़ुर में या इंटरनेशनल रिलेशन के मसले में हुकूमत की अपनी सोच और एक है अवाम की सोच। हुकूमतें जो है वो अपने मफादात को देखती हैं, और जब आप ये बात करें कि वो कभी उनका रुझान रहा है कि आप उस तनाज़ुर में ना देखें, हुकूमतें अपने जो है वो पॉलिसियाँ अपने मफाद के हिसाब से जो भी उनकी वो बनती हैं वो उसकी बदलती रहती हैं। इसी तरह मसलन क्योंकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की एक वाहिद सुपर पावर है, तो उसका जो ख्याल जिस वक्त में दो ताकतें थीं, रशिया और अमेरिका, तो उस वक्त में उसकी पोजीशन कश्मीर के बारे में कुछ और थी। आज जब वो अकेला है, जब वो इस पोजीशन में आकर वो करवा सकता है, तो उसकी सोच जो है, ये हुकूमती सोच मुख्तलिफ है। मगर अब आती है बात अवाम की या राय आमा के जो अदारे हैं उनकी बात करते हैं। आप ये देखें रिसेंटली जो जब 5 अगस्त का वाक़या हुआ उसके बाद कांग्रेस में जो हियरिंग हुई, ये किसी के हक में नहीं, ये कश्मीरियों के हक में थी। मैं अभी भी कहता हूँ कि अमेरिका के अंदर पहली बात हो जाए कि आम आदमी जिससे भी बात करें वो आपके इसे, लेकिन वो इस मसले के लिए आपके साथ कोई भी शहरी, कोई अदारा, कोई वो राय साज शख्स ये नहीं आएगी कि वो जो हम केस अपना बना के उनके सामने पेश करते हैं एक हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़ुर में। तो मगर जो आज़ादी की बात है, अगर हम आज़ादी की जज्बात को, एहसासात को, मैं आप देख लें मेरे, आप फेसबुक पे आप देख लें, बहुत सारी जगहों पे देख लें, मैं और तो डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन जो अमेरिकन मेरे दोस्त हैं जो राय आमा से तल्लुक़ रखते हैं, जो जहाँ की सियासत में उनका वो अमल दखल है, वो हमारे दर्द को समझ रहे हैं, कश्मीरियों के साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं। अब हुकूमत का जो है अपना, हुकूमतों का अपना एक वो है, और फिर जहाँ पे डेमोक्रेट्स का अपना पॉलिसीज़ हैं, रिपब्लिकन की अपनी हैं, और फिर इस जहाँ पे भी जो है वो ये नहीं है कि हुकूमत भी बिल्कुल वो एक आंखें भी बंद नहीं करती। आप देख लें हर साल जब यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट जारी करती है ह्यूमन राइट्स की, तो कश्मीर का उसमें जिक्र होता है। इसी तरह अब दूसरी बात के जहाँ पे जो अदारे हैं ह्यूमन राइट्स को देखने वाले, तो वो देखिए रिपोर्ट आप जितनी भी पढ़ लें, यूरोपियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, तो रिपोर्टें तो आई। अब इनको रिपोर्टों को एक्सिक्यूट करना, इनको नाफज करना, ये तो देखो उनकी रिकमेंडेशन आती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर कि भाई इनको जो है वो आपने देखना है। अब आपको एक ही रिपोर्ट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ जो मेरे ख्याल में 10-20 साल में पहली दफ़ा इतनी जानदार रिपोर्ट आई, और शायद आपके भी इल्म में होगा कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट थी जेनेवा से जो जारी हुई, उससे पहले यूरोपियन, उनको भी मैं जिक्र नहीं करता जो यूरोपियन जो, तो उसमें एक रिकमेंडेशन थी कि भाई हमें एक्सेस दी जाए कि हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भेजना चाहते हैं कश्मीर के दोनों हिस्सों में, और जो है वो तो उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद किसको करना था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, ठीक है। तो हिंदुस्तान ने तो इनकार कर दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया?
अब देखिए ना, सवाल दिया कि उन्होंने क्यों इनकार किया, उनको क्या डर था, क्या खौफ था। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम ब्लेम करते हैं कि जी वेस्ट में वो खामोशी है, कोई अदारा हमारी, मैं ये समझता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का दावा अदारा जहाँ पे नहीं, ऐसा बरतानिया में नहीं है, कहीं और दुनिया में नहीं है कि जिसके पास रिपोर्ट पहुंची और उसने बात नहीं की। देखिए रिपोर्टिंग का भी एक अपना एक अंदाज है, इनका अपना एक तरीकाकार है, कोई प्रोपेगेंडा बेस तो कोई बात होती नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो निकलते हैं। हालांकि इसके बावजूद कि कोई डायरेक्ट एक्सेस इंडिया नहीं दे रहा है वहाँ पे लोगों को, लेकिन उनके अपने जिस किस्म की भी वो वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करते हैं और जितने भी, तो मुझे बताएं कि क्या उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की कश्मीरियों के साथ जाती रही? की है। अब इसके ऊपर जो अदारे हैं जिनको ये काम करना है, ये उनके ऊपर है और उनको परस्यू करना हुकूमत पाकिस्तान के, अगर वो वकील है हमारा, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। या तो ये इख्तियार जो वो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है या कश्मीरियों की कोई हुकूमत हो उसको हो, और वो को कहीं उनका कुछ स्टेटस हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक अपना एक सिस्टम है, यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई गवर्नमेंट ही बात कर सकती है। तो या तो इस किस्म का कोई हो, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम कर लें हम, उनको उनको उनकी एक्सेस, बाहर हम बैठे हुए लोग उनकी एक्सेस करा के दे सकते हैं, तो मतलब पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन कुछ तो करें, कुछ तो करें। हम खाम में दूसरों पे ब्लेम दे देते हैं जनाब कि वो फलां हमारे हक में नहीं है, वो सारा डिपेंड करता है कि हम कितना इस मामले में, इस सारे मसले में हक में है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील के साथ पूरा बैकग्राउंड बता दिया नाज़रीन को। अच्छा, ये मैं आपसे एक जानने की कोशिश करूंगा कि जाहिर है हमारा जो क्लेम है बड़ा लेजिटिमेट है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का, लेकिन मैं ये देखता हूँ जी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के जो सारे लोग हैं, आपने अगर कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, आपने पिछले हफ्ते में वो देखा, आपकी यूएस के अंदर देखा, एक वाकया हुआ, पूरी दुनिया के अंदर लोग सामने आ गए। मैं अगर देखता हूँ कश्मीर के अंदर, तो कश्मीर के सारी जो आवाम है वो भी कहीं वो मुतहिद नहीं हो रही किसी पॉइंट पर। किस तरह से इनको बताया जाए कि जो इस पर इकट्ठे होना है? जाहिर है लोग देखते हैं जी कि कश्मीर के लोग कितने कमिटेड हैं अपने अपने काज के साथ, तो हम ये देखते हैं जी कि उस तर्ज पर हमें कमिटेड लोग नजर नहीं आते हैं। अगर कहीं प्रोग्रामात साल में 2-4-6 प्रोग्राम हो जाते हैं और इससे बढ़कर कोई काम नहीं होता है कश्मीर खास पर। कश्मीर की अपनी एक बड़ी जाहिर एक लीडरशिप मौजूद है, लोग मौजूद हैं, लेकिन उस तरह पर काम नहीं हो रहा है। या देखें, आपने एक अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को जब ये वाक़या हुआ, तो आज हमें 9 अगस्त है, 9 अगस्त, मैं मिसाल दूंगा इसमें। तो हमने यहाँ डैलस में एक डिमॉन्स्ट्रेशन करवाया, लोग निकले, सड़कों पे आए, ठीक है जी। इसी तरह फिर जो है वो लंदन में फिर उसके बाद मुजाहरा हुआ, फिर उसके बाद जो है वो बड़े बड़े मुजाहरे। ये आप नहीं कह सकते कि इनका नोटिस नहीं लिया गया, इनका नोटिस लिया गया। इतने बड़े डिमोक्रेसी ये अननोटिस नहीं रहे। यूनाइटेड नेशन ने के सेक्रेटरी जनरल ने इसको अपने में रेफर किया, आपके ब्रिटानिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, फॉरेन मिनिस्टर ने किया, दीगर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया, ये अननोटिस नहीं रहे। अब भैया, अब जो मैं बात की कि हमने इनमें तसलसल नहीं रख सके। देखें, बात यह है कि मैं अभी एक राय अपनी दे रहा हूँ। चले बाहर फॉरेन कंट्री में तो फिर भी जो कश्मीरी तारकीन वतन है वो उन्होंने बहुत इसमें काम किया है और मसलसल कर रहे हैं। मैं अपनी जानब से सबका एक एक फर्द का, वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो किसी भी कौम और मुल्क से थे और वो हमारे साथ खड़े हुए, हम उनके मशहूर हैं। मगर अब जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो खुद हम कश्मीरियों की है कि हम इसमें तसलसल कैसे रख सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जब JKLF ने प्रोटेस्ट अनाउंस किया अक्टूबर में ही करने का, अगस्त में ही उन्होंने वो नहीं सॉरी मैं हमें अगस्त में ही था, तो उनको रोका गया, रावलाकोट में भी, मुजफ्फराबाद में भी, और उनको नहीं करने दिया गया। हालांकि वो देखें, वो जिस तरह से लोगों की शमूलियत थी, वो लोगों की आवाज़ थी। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि हमें वहाँ पे लोगों को लोग ना रोकते, हुकूमतें ना रोकती,
تو شاید اس کے نتائج کچھ اور ہونے تھے. اچھا اب آ گیا کہ چلو جی ہو گیا رک گیا, لیکن ہم کیوں رک گئے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آج بھی لوگ دیکھیں دنیا میں مثالیں قائم ہوئی ہیں, آج بھی اگر لوگ پرامن طور پہ دھرنے دے دیں, 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات جو ہے وہ کشمیر ہمارا آزاد تھا اور 2 ملکوں کی آزادی کا دن ہے, اس شب کو صرف دنیا کی توجہ دلانے کے لیے اگر صرف ہم دھرنے ہی دے کے بیٹھ جائیں, کوئی تحریر اسکوائر بنا لیں, ہم لوگ نکل آئیں بیٹھیں آرام سے, کچھ اور نہیں کرنا ہے, ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی وہ ہے. تو اب یہ جو بنیادی کام ہم کو کرنے کا ہے وہ ہمیں اس 1 سال میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ تسلسل نہیں رہا جس قسم کا رہنا چاہیے تھا. جو میں نے ابھی مثال دی کہ جب 9 اگست کو میں نے جہاں پہ 10 اگست کو ہمارا ڈیمانسٹریشن ہوا, پھر مودی کے آنے کے اوپر ہوسٹن میں ہوا, نیو یارک میں جب عمران خان کی تقریر سے اس موقع پہ ہوا, تو میں سوچتا تھا کہ اب یہ روز کا ایک معمول بنے گا وہ ممکن نہیں ہے, لیکن تسلسل جو ہے وہ نہیں رہا خود ریاست کے اندر بھی کہ جہاں لوگ نوٹس لیتے. تو اس میں دوبارہ اپنی یہ تجویز دہراؤں گا کہ ہمیں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ یہ پرامن طور پہ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے وہ اپنی طرف دلانی چاہیے. یہ ان نوٹس نہیں رہتا, مگر ہم جب وہ تھک جاتے ہیں, اب آپ اسی کا اندازہ لگائیں, آپ کشمیر کے اندر تو وہ تو بندشوں کے اندر ہے نا, ان سے آپ کیا, اور اس سے زیادہ تو کہ انہوں نے رجسٹ کیا ہے, 1 سال سے انہوں نے رجسٹ کیا ہے, انہوں نے مطلب پوری مزاحمت دکھائی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے تشدد اور جو ظلم, اس کے علاوہ ان کو آفرز بھی ہوئی ہیں, میری ایک بات سنیں, یہ نہیں ہے, ان کو آفرز بھی ہو رہی ہیں کہ آئیں بیٹھیں, آپ کو کیا ہم واپس, یہ جہاں تک بھی سننے میں آ رہا کہ واپس جو ہے وہ 370 ریسٹور کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے, مگر میں دیکھوں وہ رجسٹ کر رہے ہیں, وہ نہیں, کیونکہ 370 سے تو اللہ نے ہمیں آزادی دلائی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بدبخت جو ہے وہ واپس اس کو لینے کی. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کل جب میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کا یعنی فارن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ بات چیت چل رہی ہے اور بیک چینل پہ کوئی بات ہو رہی تھی کہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے وہ ہندوستان جو وہ ریسٹور کر دے 370 ریسٹور کرنا کشمیریوں کا ایشو نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں 370 کی ریسٹوریشن کشمیریوں کا مطالبہ نہیں ہے, اسٹیٹ کشمیریوں کا نہیں ہے, ہمارا مطالبہ صاف آزادی کا ہے, دیٹس آل. جی 370 کی ریسٹوریشن کا مسئلہ کشمیریوں کا نہیں ہے, کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر آزادی ملے, یہ کہنا ہے جناب راجہ مظفر صاحب کو, کشمیری جو قیادت ہے وہ یہ کہتی ہے. اچھا راجہ مظفر صاحب, آپ سینئر شخصیت ہیں, معاملات پر غور نظر رکھتے ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں جی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اکثر ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بچے, بہنیں, مائیں, بوڑھے لوگ, جوان, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, انسانوں کے ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, اور بچیوں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں, اس طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور یہ کیا ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے آنکھیں اپنے مفادات کی وجہ سے بند کی ہوئی ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں رپورٹنگ تو دیکھیں کشمیر کے اندر جو ہے نا اس وقت وہاں پہ یہ انٹرنیٹ کی پابندی, یہ کلیمپ ڈاؤن, یہ بالکل وہ کمیونیکیشن پہ لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ کشمیر سے حالات جو ہے وہ ان کے اوپر پردہ پڑا رہے, بالکل آئرن کرٹن انہوں نے ڈالا کہ وہاں سے کوئی چیز نہ آئے. لیکن چھن کے بھی جو معلومات جہاں تک بھی پہنچی وہ رپورٹ ہوئی ہیں, ان کا تذکرہ باہر ہوا ہے. آپ اس سال کی 2020 کی جو مارچ کی جتنی بھی ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, ہیومن رائٹس واچ کی, ایشیا واچ کی, اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی, اور آپ کے برٹش فارن آفس کی, یہ سب میں تذکرہ موجود ہے کہ یہ 2019 میں کیا کچھ ہوتا رہا.
حالانکہ ان کی کوئی بڑی ایکسیس نہیں رہی. وہاں پہ جو کشمیر کے اندر ادارے کام کرتے تھے ہیومن رائٹس کی رپورٹنگ کے اوپر, تو وہ ان کو بند رکھا گیا, ان کو مطلب ان کے اوپر ایک وہ پردہ وہ پڑا رہا, ان کی موومنٹ جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ پرویز امروز ہیں ایڈوکیٹ, اور وہ پرویز خرم ہیں, اور اسی طرح کے اور ادارے ہیں جی جو اپنے طور پہ اپنے وسائل کے ساتھ جس حد تک ہوتے ہیں مشکلات کے باوجود وہ کریں. پھر اس کے علاوہ وہاں کا جو میڈیا, کشمیری ہمارے جو صحافی ہیں, ان نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, جی آپ کا بالکل نیو یارک ٹائم دیکھ لیں, آپ کے وہاں پہ جی برطانیہ کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, واشنگٹن پوسٹ, سارا سال جو ہے وہ رپورٹیں آئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں. لہذا یہ جو بار بار ہم اپنے بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی ہے, جو جی ہم اپنے کچھ نالائکیاں حکومتی سطح پہ, میں پاکستان کی حکومت ہم اپنی تو چھوڑنا ہے, ہمیں ہمارا ایک, لیکن یہ ہمیں گلا یہ بھی نہیں دیتا کہ باہر وہ نہیں ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں ہمیں اس کی بجائے مشکور ہونا چاہیے. امریکن کانگریس کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی اس کا, برٹش پارلیمنٹ میں ہیئرنگ ہوئی اس کا, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا, ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے. سر اب آپ کیا یہ ہے کہ کہتے ہیں جس کہ جس 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 لیول کا ہم توقع کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم کو ہی کام جی کرنا ہے. جی جی میں یہ اسی کوشچن کی طرف آ رہا تھا کہ کیا ہمیں انٹرنیشنلی سپورٹ بھی حاصل ہے. اگر حاصل ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو تحریک ہے وہی کہ وہی ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں بہت پیچھے چلی گئی ہے, جہاں سے شروع ہوئی تھی اس سے بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے. گو کہ لوگوں کے اندر جذبات موجود ہیں, احساسات موجود ہیں, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں ایسا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آپ کے بقول کی سپورٹ بھی ہمیں موجود ہے, آرگنائزیشنز بھی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ابیوزز نہیں رک پائے ہیں, جو ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں, وائلیشنز ہیں, وہ رکے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ رپورٹ تو کہیں نہ کہیں گئی ہیں, اداروں تک پہنچی ہیں, جو یونائٹڈ نیشنز کے اداروں تک بھی پہنچی ہیں اور یو ایس تک بھی پہنچی ہیں, تو کیوں ابیوزز نہیں رک پائے؟ دیکھیں یہ جو پریشر ایکسرٹ کرنا ہے رپورٹوں کی بنیاد پہ, یہ ہے حکومتوں کا کام. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومتوں کا آج کل جو معیار ہے وہ اپنے ان کے سفارتی تلقات یا اس قسم کی چیزیں وہ بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر بھی اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے آپ کو کی حکومتیں ہیں کہ جو وہاں پہ بات بھی کر رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں میں مطمئن نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گلہ گزاریوں سے ذرا تھوڑا ہمیں اٹھ کے سوچنا ہے. جو اچھل بنیاد ہے کہ کمزوری کام ہے اس کی طرف بھی آؤں گا, لیکن جو ہم گلے اور شکوے کی بات وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہم ایک تھوڑا سا ریئل اسیسمنٹ بھی وہ ساتھ میں کرنے چاہیے. تو حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اس طریقے سے جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اس میں ان کے اپنے مفادات ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہندوستان کے اندر تھوڑا بہت جو پریشر میں کچھ لوگوں کو یا ریلیز کرنے کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور کچھ مسئلہ کی بات ہو رہی ہے, مقامی تو پریشر موجود ہے, لیکن باہر کا بھی کچھ نہ کچھ پریشر ضرور ہوگا. یہ نہیں ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن وقت آنے پہ یہ بات. مگر قابل افسوس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں, کیونکہ پاکستان نے یہ بات, میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایک ریئلٹی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بھی کیونکہ ساری توقعات پاکستان سے, پاکستان نے از خود ہم نے نہیں کہا, از خود یہ کہا کہ آج کے بعد میں آپ کا وکیل ہوں. تو وکیل کا اپنی پوزیشن کو اسیس کرنے ہے کہ وکیل جس نے از خود ہماری وکالت کا کام اپنے سر پہ لیا, اور اس کا جو اپنا بیس ہے, گھر ہے, وہ ہے OIC, کیونکہ پاکستان کا ایک جی بڑا کردار ہے OIC کے اندر. اور OIC کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم سوائے 5-6 فارن منسٹر کے علاوہ کسی کی وہ سپورٹ حاصل نہیں کر سکے, اور ابھی یا وہ OIC کی فارن منسٹر کانفرنس فل سیشن نہیں ہو سکا ہے. کیا 5-6-8 ملکوں کے فارن منسٹر کو بلا لیں گے؟ تو وہاں ہمیں ایک تو حکومت پاکستان کو اپنی یہ کمزوری ری اسیس کرنی چاہیے کہ کہاں خرابی ہے, کس جگہ پہ خرابی ہے, اور وہ میں نشاندہی کر دیتا ہوں. وہ ہر نشاندہی یہ ہے, پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے ڈپلومیٹک سپورٹ ہمارے حق میں لینے کے لیے جب تک وہ یہ مسئلہ اس کو زمین کے تنازع کا بنائے رکھے گا. آپ وہ شملہ معاہدہ بھی اٹھا کے ساتھ میں چلے,
ہماری آزادی کی بھی سوچ کو بھی خلاف جائے اور صرف یہ کہے کہ یہ کشمیر میرا ہے، ٹو نیشن کی تو میں مسلمانوں کا ہے، اس کی وجہ سے تو دنیا اس میں کوئی اس کو ہاں البتہ جس طرح مثلا کل مہاتیر محمد نے یہ بات بڑی کھل کے کہی، تو کشمیر کی بات کشمیر کے اوپر کرو، علاقائی تنازع میں کوئی ملک، کوئی اسلامی ملک، کوئی آپ کا بھائی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک ری ایسس کرنی چاہیے پاکستان کی حکومت کو اپنی پوزیشن. 70 سال میں ہندوستان نے اپنی پوزیشن بدل دی، 72 سال میں کشمیر کے اندر اس نے بالکل اپنی پوزیشن اس نے. تو پاکستان کیوں انہی چیزوں کے اوپر انحصار کے بیٹھا ہے جو 72 سال پہلے اس کو وہ تھی. تو اس میں ایک تو بنیادی بات. اب دوسری بات یہ آ گئی کہ ہماری اپنی جو کمزوری ہے یہ ہے کہ ہم لوگ خود مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اکٹھے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کشمیریوں کو کسی ایک سوچ کے لیے بھی ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور یہ میں یہاں پہ دو باتیں میرے خیال میں اسی زمن میں اضافی طور پہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ ابہام جو ہے وہ بھی نہ رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس کے تنازع کے ساتھ عوام 3 خانوں میں بٹے. ہمارے ہاں وہ لوگ بھی تھے ہیں کہ جو ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک ہم ہیں کہ جو ہم آزاد اور خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں. لیکن سال گزشتہ کے بعد میں یہ بات بڑے دوبارہ زور سے کہوں گا کہ سال گزشتہ 5 اگست کے بعد جو پرو انڈین پولیٹیشین تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عوام بدلے یا نہیں بدلے، کچھ حصہ ان کا وہ بدلے، لیکن پرو انڈین پولیٹیشین جو ہے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ مستقبل نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا اب آگئی بات کہ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر ہندوستان نے اپنا آپشن ہی اس میں بند کر دیا، وہ فریق نہیں ہے. جب اس نے 5 اگست کو جو 370 ختم کی تو اس کے ساتھ ہی وہ متنازع الحاق ختم ہو گیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے یونائٹڈ نیشن کے سپورٹ لی تھی اس علاقے کے حق میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ، لیکن جب پاکستان پھر ان کو وہاں پہ ایک موقع دے رہا ہے، جب آپ شملہ بھی نہ ختم کریں، آپ واپس جو ان کی ان ریزولوشن کی بات کریں جو ہندوستان کو فریق بنائے ہوئے، تو یہ ایک غلطی ہے. جب تک یہ غلطی ہے تو اب آگئی بات یہ کہ آپشن رہ جاتے ہیں 2 جو میرے نزدیک ہندوستان پارٹی نہیں ہے. جو لیٹ ہو رہے ہیں نا، جو اس میں تاخیر برت رہے ہیں، ہندوستان واپس اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ واپس جو ہے وہ کوئی اپنے لوگوں کو، جو 5 اگست کو لوگ اس سے دور ہو گئے تھے 2019 میں، اور آج 2020 میں جب ایک لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کہ کچھ نہیں ہوا، دوسری طرف سے جو توقعات ان کو تھیں وہ پوری ہوتے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ اس کا میں اظہار نہیں کر رہا ہوں، اس کا آزاد کشمیر میں اور کشمیر کا ہر بندہ وہ مطمئن نہیں ہے کہ پاکستان کا ریئیکشن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ مایوسی کا بھی آنسر. میں مایوسی پھیلانا نہیں چاہتا لیکن مایوسی ہے، اس کو ریئلٹی ہے وجہ. تو وہ دوبارہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے ہندوستان، اور وہ ری ایسس کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو، اور پھر دوبارہ ری انفورس کر رہا ہے اپنے معاملات کو کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے حق میں کوئی کسی شکل میں کوئی فضا بنائے. تو 2 آپشن اس کے بعد اگر عقل کی جاتی، جس طرح میں نے مشورہ دیا، میں نے خود رائٹ میرے خیال میں لاسٹ ایئر عمران صاحب کو خط بھی کسی ذریعے سے پہنچایا کہ میں نے کہا ان تک یہ بات، تو وہ یہ تھا کہ 2 ہی آپشن ہیں کہ پاکستان اور کشمیری بیٹھ کے آپس میں بات کریں اور پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حق آزادی کی قبول کریں، اور ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ انڈیپینڈنس. اور انڈیپینڈنس کے لیے پاکستان پیچھے کھڑا ہو ہمارا ایک مضبوط وکیل بن کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں دنیا کی سپورٹ نہ ملتی، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو کیس بنتا تھا، چلو ہم پرو پاکستانی جو ان کے بھی، تو اس کے لیے کیس یہ بنتا تھا کہ پہلے ہم کو وہ پوزیشن دلا دو جو ہندوستان نے لا کے کھڑی کر دی ہے 15 اگست 1947 کی پوزیشن، کہ جب ریاست آزاد تھی. جب ہم آزاد ہوں گے، ایک آزاد شہری کے حیثیت سے ہمیں تسلیم کرو گے تو ہم اپنا جو ہمیں رائے دینے کا حق ملے گا، تو پھر جو ہے وہ ہم اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایکسرسائز کر سکیں گے. تو میں اس وقت میں آپ کی وساطت سے دوبارہ یہ بات دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آپشن ہے، وہ ہے آزادی کا، اور پاکستان کے پاس بھی میرے حساب سے ایک ہی
آپشن رہ گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو آزادی دلائے. دوسرا آپشن اس نے پرسوں 5 اگست کو 2020 کو اس نے اپنے لیے خود پیدا کیا. اور اگر وہ اس کا میں دیکھوں تو میں ایک رد عمل میں ویسے نہیں سپورٹ نہیں کرتا اپنی اسی بات کو جو میں کہنے والا ہوں, لیکن میں ایک رد عمل کے طور پہ کہ اگر پاکستان نے وہ علاقے اپنے نقشے میں کھینچ لیے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب پاکستان کے علاقے ہیں, تو پھر کشمیری بیٹھ جائیں آرام سے اور یہ پاکستان اپنے علاقے لے لے, ٹھیک ہے, اور جب وہ لے لے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ دیکھیں یہ مطلب بالکل ایک ایسی باتیں ہیں کہ جس سے مجھے جو ہے وہ بہت تکلیف ہوئی ہے ذہنی طور پہ کہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے, اس میں کوئی سنجیدگی. جی سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ پچھلے عرصے میں ظاہر ہے انہوں نے نقشہ بنایا, پولیٹیکل میپ ایشو کیا, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی عرب بھی اس نے کچھ باتیں کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو کیا اس کے امپیکٹ کیا ہیں, اثرات کیا ہیں, کیا کشمیریوں کے لیے بہتر ہے یا ایک انٹرنیشنل جو بنا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل ایک بات ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وہ بربریت ہو رہا ہے اور کشمیریوں کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں یہ جو نقشے والی بات ہے نا آنے تھی, یہ اگر پاکستان کا کوئی کلرک اٹھ کے کر لیتا کوئی بات نہیں تھی, کوئی اس کا اتنا کوئی اہمیت نہیں تھی. کوئی فارم آفس کا ایک کلرک جا کے وہ لگاتا لکیریں دکھاتا. پرائم منسٹر آف پاکستان وہ یہ بات وہ اناؤنس کرے, بہت غیر سنجیدہ بات ہے, بہت غیر سنجیدہ بات ہے, اس لیے کہ اس گراؤنڈ پہ ریئلٹیز نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, پھر آپ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی ذمہ داری, بڑی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, تو پھر آپ آگے بڑھیں, ہے نا. آپ یہ مذاق تو نہیں ہے نا. پھر مطلب یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لے لیا ہے تو پھر یہ جو آپ کے پاس علاقہ ہے آزاد کشمیر کا, اس کا اسٹیٹس کیا, اس حساب سے تو وہ سارا ہے. پھر مجھے بتائیں جب وہ اسمبلی کے اندر تقریر کرنے گئے تو ان کے سامنے ایک پرائم منسٹر کیوں کھڑا تھا؟ ایک ملک کے اندر 2 پرائم منسٹر ہوتے ہیں. جس پرائم منسٹر کی بات میں وہ ناراض ہو گئے, راجا فاروق حیدر کی بات کریں تو وہ 2 پرائم منسٹر ہوتے ہیں. پھر اگر آپ نے وہ بنا لیا, وہ نقشے میں کھینچ لیا, آزاد کشمیر آپ کا حصہ بھی بن گیا, پار والا بھی کشمیر آپ کا حصہ بن گیا, آپ اس کی ٹیریٹری میں جا کے بات کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک پرائم منسٹر کھڑا ہے. مطلب یہ تو سرا عام آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے اس بات پہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی سنجیدہ کسی نے نہیں دیا, سوائے اس کے کہ یہ سمجھا گیا کہ کیونکہ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو ایک نقشہ بنایا اور پھینکا, اور پاکستان نے بھی واپس ایک نقشہ, لیکن یہ کام پرائم منسٹر لیول پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ پروپیگنڈے کے طور پہ ہی کام کرنا تھا تو ایک پرائم منسٹر کے لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی کلرک بیٹھ کے کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں. پاکستان کے سیاسی نقشے کا کشمیر کی جو پوزیشن ہے, پیرا دینا پڑے گا نا. پھر آپ نے جب ایک پولیٹیکل میپ آپ نے چینج کیا تو پھر آپ کو پیرا دینا پڑے گا نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا ملک کا ایک حصہ جو ہے وہ کھا گیا ہوا کوئی, اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے جی رہے ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے. بالکل ایک بڑی تعداد جو ہے اس کی تائید بھی کر رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تائید بھی کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ اس پر پاکستان نے ٹھیک طرح سے کام کیا ہے. ظاہر ہے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, جو ڈیپتھ رکھنے والے لوگ ہیں, انہیں پتا کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہیں. ایک بالکل جو اننیسیسری جو تھا ایکشن تھا جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا. برکف اس کے جو پاکستان کے حق میں کافی لوگ بھی آئے سامنے, انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ پاکستان نے جو وہ پتہ نہیں فتح کر رہا وہ پورا کشمیر. برکف ظاہر ہے میں تو ایک رپورٹنگ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو سپورٹر بھی ہے, جو نقشہ پاکستان نے جو نقشہ ایشو کیا اس کی ایک بڑی تعداد سپورٹر ہے, اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں دونوں اطراف, دونوں کشمیر میں. اچھا میں یہاں پر اس سے ہم آگے ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. جی ضرور سر, ضرور سر. ایک ہے کہ جو آپ نے بالکل یقیناً لوگ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں یہ ہے ایک جذباتی بات کرنا اور جذباتی ماحول پیدا کرنا اور سب کچھ ہے, مگر اگر اس کے اندر لائن آف ایکشن نہیں ہے تو یہ جذبات گلے پڑیں گے. چلیں جی
ظاہر سی بات ہے کہ اگر پاکستان اس کو انٹرنیشنلی یہ کہہ دیتا ہے اور اپنا میپ جاری کر دیتا ہے جی کہ مقبوضہ کشمیر اور لداخ جموں بھی پاکستان کا حصہ ہے، تو اس پر اس کو ورک کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، صرف نعرے جس طرح سے 70 سالوں سے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں دیکھنے کو ہمیں ملی کہ جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے جو آئینی اور قانونی حیثیت تھی، اور پھر جو وہ چینج کرنا چاہ رہے تھے، اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، چلیں میں اس کو وہ سوال چونکہ میں بعد میں کروں گا اس کو، میں ابھی مقبوضہ کشمیر کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف۔ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ابیوزز ہوئے ہیں، پاکستان کا سٹانس ہے جی کہ ابیوزز ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے جی کہ نہیں، یہ چونکہ یہ لوگ انڈیا کے خلاف۔ آپ کی رائے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا لا ہے، ایسا کوئی آرٹیکل ہے کہ ہم خود کشمیری، چونکہ نہ تو پاکستان لے کے جا رہا ہے ہمارے جو ایشوز ہیں اور نہ ہی ہندوستان لے کے جا رہا ہے، تو کوئی ایسا ایشو ہے کہ ہم جو ابیوزز ہیں، ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہیں، ان کو روک سکیں انٹرنیشنل کسی کورٹ میں جا کر اس پر کوئی کام کر سکیں؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کورٹ سسٹم ہے، یونائٹڈ نیشن کے اندر کام کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے اندر کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن اس کو کوئی حیثیت نہیں، وہاں کوئی ممبر اسٹیٹ ہی جو ہے وہ یہ معاملات اٹھا سکتا ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اداروں تک ہم ضرور جا سکتے ہیں، جو لوگ جا بھی رہے ہیں، ادارے آج خود بھی کام، لیکن جو طرف آپ کا اشارہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جانے کا، تو وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ، جماعت، شخصیت نہیں جائے گی، اس میں جو ہے وہ آپ کو حکومت نہیں کرنا ہے۔ تو ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مثلا مثال کے طور پہ حکومت پاکستان کو کوئی مسائل ہیں، کو کچھ ہیں، تو وہ کسی ایک چھوٹے سے ملک، کوئی اسلامی ملک ہی پکڑ کے ہم کو دے دے یار کہ ان کو لے جاؤ اور اس کے لیے جائے، کیوں نہیں آسان راستہ اختیار کرتے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو ہی تسلیم کر لیں، ان کو کہیں بھائی کہ بائی وہ جو کنوکشن یہ کہ بھائی ہماری دیانتدارانہ رائے ہے کہ چونکہ ہندوستان نے ایک پوزیشن کریٹ کر لی ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے ہم صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالے رکھیں، تو ہم جو ہے وہ آج کے بعد جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی ذمہ کرتے ہیں۔ اور جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت جو آزاد کشمیر کی پوزیشن کا تعین ہے، اسی کو ری ایڈریس کر لیں، اس کو کہیں جی ہمارے بس کی بات، آپ جانے، آپ کے کام جانے، ہندوستان نے جو ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دیے، اور اپنے OIC میں یا کسی جگہ کسی ایک پہلے خود تسلیم کرے، آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، میں دعوے سے میں پورے، کہ اگر آپ آج آزاد کشمیر کی حکومت کو تسلیم کر کے ان کے وزیر اعظم کو جہاں بھیج دیں، جہاں ہم انٹرنیشنل لائر سے مل کے بات کر کے ان کو ہم UN کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ وہ پاکستان کوشش کرنے کے، لیکن کم از کم پاکستان تو تسلیم کرے۔ جی، اگر پاکستان یہ تسلیم کرتا ہے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور وقت کافی ہو گیا، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سم اپ بھی کروں۔ یہاں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو پاکستانی ظاہر ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں جی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لیڈرشپ تھی، جو پرو انڈین لیڈرشپ، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، پرو انڈین لیڈرشپ تھی، وہ بھی ظاہر ہے ان نے بھی جو ہے وہ خدشات ہیں انڈیا پر، جو ان کے ساتھ چلتے تھے، اب انہیں بھی خدشات ہیں کہ انڈیا نے مطلب غلط کیا ہے۔ تو کیا آج ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، جو دونوں آر پار کشمیری ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر، دونوں آپس میں کوئی کنسنسس پیدا کریں اور بات کو آگے بڑھائیں، جس طرح سے کافی وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، ایک تو ہیں حریت کے لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو پرو انڈین سمجھے جاتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں کو، جس طرح سے فاروق عبداللہ صاحب ہیں، اور کیا ہم جو لیبل لگاتے ہیں فاروق عبداللہ صاحب اور شیخ عبداللہ صاحب پر اس غداری کے حوالہ سے، کیا ہمیں ماضی کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے تاکہ کوئی آگے ڈیولپ ہو سکے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے آگے؟ جن لیڈروں کی آپ نے بات کی ہے، فاروق عبداللہ وغیرہ کی،
دیکھیں یہ تو اپنی کریڈیبلٹی اعتماد کھو چکے ہوئے ہیں ان کو، جی کیونکہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کسی سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کو مواقع ملے اپنا قبلہ درست کرنے کے، مگر انہوں نے قبلہ درست نہیں کیا، انہوں نے وہ مواقع ضائع کیے، واپس عوام کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوئے، تو اس لیے ان کو تو کوئی اعتماد حاصل ہی نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آ سکتے۔ پھر اس میں ایک اور بات کہ جب یہ 5 اگست کے بعد ان کی پوزیشن ہوئی یا کچھ ہوا ان کو، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مطلب انہوں نے اپنے لیے ایک پوزیشن بنانا چکا، اور ہندوستان وہ لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ، اور یہی بات جس کی طرف میں آپ کا وہ توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی وساطت سے دوستوں تک، کہ ہندوستان کی یہ سازش کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ انہی لیڈروں کو آخر میں جا کے 370 دے کے واپس وہ کہے گا، اور کشمیر میں لوگ محسوس کریں چلے ہمیں کچھ نہیں ملا تو 370 تو واپس آ گئے، جس کی طرف پاکستان بھی اشارہ کر رہا ہے، آفیشلی اشارہ کر رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے واپس 370 دے تو ہم بات کریں گے، پھر اس کے بعد بات کیا ہونی ہے۔ اچھا اب آئی بات کہ جو ویکیوم ہے کشمیر لیڈرشپ کا، یقیناً ایک ویکیوم ہے، اور یہ ویکیوم پہلے پیدا کیا گیا، مثلاً 5 اگست کے 2019 سے پہلے ہی انہوں نے کشمیر کی جو پاپولر لیڈرشپ تھی اس کو اریسٹ کر لیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو سبھی بند ہوئے، مجھے سبھی کا احترام ہے، لیکن اس میں زیادہ جو متحرک جو فیلڈ میں کام کرتے تھے وہ یاسین ملک کو انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں اٹھا لیا، ان کے اوپر پرانے مقدمات جو پولیٹیکل نوعیت کے تھے جی وہ چلا کے ان کو بند کر لیا گیا، اسی طرح باقیوں کو بھی جو ہے وہ نظر بند کر لیا گیا۔ اب ایک ویکیوم ہے، اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کشمیر گلوبل کونسل نے جب پچھلے سال 22 اگست کو نیو یارک میں میٹنگ رکھی، تو دو چیزیں جو ہیں وہ دو تجاویز زیر بحث آئیں وہاں پہ، اور وہ رکھا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر ویکیوم پیدا ہوا کہ وہاں پہ اس چیز کو کرنے کے لیے یا تو ہم کوئی حکومت بنائیں، جلاوطن حکومت بنائیں باہر بیٹھ کے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی متبادل ہوئے۔ تو جلاوطن حکومت کو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ اس کو رد کیا گیا، لیکن اس کو کہا گیا کہ اس کو تو ثانوی حیثیت میں دے، کیونکہ اس سے اور بہت سارے کچھ کمپلیکیشن جس میں ریاست کی، کیونکہ ایک آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ایک حکومت موجود ہے، تو ایک اس لحاظ سے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اگر تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر تو چلو ہم جو اس کو سپورٹ دیں گے، لیکن متبادل جو تجویز ہے وہ یہ تھی کہ ایک ریپرزنٹیٹیو ادارہ بنایا جائے کشمیری عوام کی خواہشات کے اوپر، سینٹ کی طرف کے اوپر، کہ جو لوگ جو ہے وہ اس کے، تو وہ ایک تھوڑا لینتھی ضرور ہے پروسیس، کیونکہ جب تک کوئی ریئلی پولیٹیکل پروسیس جنریٹ نہیں ہو جاتا جو ہندوستان اور پاکستان کے اثر سے آزاد ہو، اس کے لیے جو ہے یہ گلوبل کونسل نے باقاعدہ جو ہے وہ اب اپنا ایک پروگرام ایک اناؤنس کیا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہ پروسیس جو ہے اگر وہ اپنی ڈائریکشن میں صحیح رہا، جس طریقے سے ہم نے شروع میں تجاویز سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن پھر میں وہ یہ کہوں گا کہ جو سارا اس بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن جو ہے وہ لیں، اور اس ویکیوم کو کسی نہ کسی نے تو فل اپ کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ کشمیر گلوبل کونسل کے سامنے جو تجاویز رکھی گئی تھیں وہ ان کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور کوئی چیز کشمیر کے سامنے حوالے آئے گی، سے لیکن اس جی میں ابھی فی الحال میں اس بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جی کشمیر کے حوالے سے میرا ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد میں کچھ سوال ایک دو سوال آپ سے اپنے کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں چونکہ کافی ٹائم ہو گیا۔ اچھا یہ کشمیر ایک ویکیوم نظر آ رہا ہے، سپیس پیدا ہو گئی ہے، خلا ہو گیا ہے لیڈرشپ کا، جو بڑی لیڈرشپ تھی وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی مشکلات کا شکار ہے۔ اب ہمارے پاس کیا سیکنڈ لیڈرشپ موجود ہے پورے خطے کے اندر؟ میں صرف مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ریاست جموں کشمیر کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو کیا یہ تحریک کی کہاں جائے گی؟ یہ تو ظاہر ہے ایک شخصیات بھی ظاہر ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس تو وادی میں تو جو نوجوان لوگ ہیں وہ بڑے کم لوگ ہیں، تو کیا اس پر کس طرح سے
ظاہر ہے آزادی تو یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک دن میں یا 2 دنوں میں یا 4 دنوں میں مل جائے گی. تحریک کو چلانے کے لیے, آزادی اور خود مختاری کی تحریک کو چلانے کے لیے صدیاں لگتی ہیں, صدراز لگتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس لیڈرشپ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے, دیکھیں ریڈی ہے جو دیکھیں ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وادی کشمیر سب سے زیادہ متاثر ہے سارے موومنٹ کے اندر, ٹھیک ہے. اور ہم جی باہر بھی جو بیٹھے بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, جب پوچھا کہ آزادی کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو رہی ہے تو وہ سارا وادی کشمیر کے اندر چلنے والی تحریک کے اوپر اس کا وہ پہیا تیز گرد گھومتا ہے. اب آئیں کہ وادی جی کشمیر کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں, اور وادی کشمیر کے اندر کوئی لیڈرشپ کی کمی نہیں, اور نہیں ہے وہاں پہ ایسا ہی. ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف وہاں پہ جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سخت قسم کا یہ جو قوانین ہے, ظلم و جبر ہے, بندوق ہے, خوف ہے, اور ایک ایسی فضا ہے کہ جہاں کوئی باہر اس طرح سے بیٹھ آ کے سامنے, ورنہ تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر جے کلب پہ پابندی نہ لگتی, اس کو خلاف قانون قرار نہ دیا جاتا, تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جانا تھا کہ وہ کیسے. اچھا, اب باقی اسی طرح جو آرگنائزیشن ہے چھوٹی موٹی سب جو ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جے کلب کے پاس سیکنڈ تھرڈ بہت ایک تیر ہے وہ لیڈرشپ کا, مگر وہاں پہ نہیں. اب آئی بات کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کہہ رہے ہو, باقی جگہوں پہ کہہ رہے ہو. دیکھیں یہاں پہ تو اچھا دیکھنا چاہیے کہ آیا آزاد کشمیر کے اندر جو بھی پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں جو بھی ہے جی, ان کا کتنا ہی اختیار بنتا ہے اس پار کی تحریک کے حوالے سے. اگر تو کوئی اختیار ان کا بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو کہ چلو جب تک وہ باندھے تو باہر کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ وہ لیڈ کر لیں, کیا ہم باہر سے بیٹھ کے کر لیں. بیسیکلی ہمارا باہر سے یا آزاد کشمیر سے جو باہر سے بیٹھے ہوئے جو رول بنتا ہے وہ ہے سپورٹ کا. اچھا, اب سپورٹ میں جی یہ ہے کہ اس وقت میں جو عموماً باہر سے سمجھا جاتا ہے کہ سپورٹ کی نوعیت فوراً پہلے خیال جاتا ہے جی کہ شاید ہم کو اندر کوئی ان کو پیسے کی ضرورت ہے, جو ان کو کسی قسم کی ضرورت ہے. قطعاً ایسی بات نہیں, نہ کوئی جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, اس واسطے کہ وہاں پہ ہندوستان نے نظام ہی ایسا بنایا ہوا کہ کوئی ان کو مالی سپورٹ اس طرح سے نہیں ملے. وہ بیچارے اپنی ساری تحریک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ چلا رہے ہیں, اپنے وسائل سے چلا رہے ہیں. جو سپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ. وہ یہ ہے کہ مثلا پاکستان کی حکومت کے اوپر آپ پریشر بنائیں کہ وہ اس ڈائریکشن میں چلے کہ جس کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, جس کی بات ہم اور آپ کر رہے ہیں. جب تک چیف پریشر جی نہیں بنے گا حکومت پاکستان کے اوپر, خود آزاد کشمیر کے اندر سے باہر سے ہمارا یہی بنتا ہے. ہم اور باقی دیکھیں, ہمیں وہاں جو مقامی لیڈرشپ ہے جو وہاں ہے, ہمیں ان کے اوپر پورا مطلب جو تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے. لیکن ہمارا اس وقت تک رول نہیں بن سکتا وہاں پہ کسی قسم کا. جو رول ہمارا بنتا ہے, خواہ وہ امریکہ میں ہے, برطانیہ میں ہے, مظفر آباد میں, گلگت میں, کہیں بھی ہے, وہ ہے یہ کہ ہم حکومت پاکستان کے اوپر اس کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ یہ ہے بھائی صاحب راستہ, اگر ہم وہ کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم سب مل کے یہ پریشر حکومت پاکستان پہ ڈیولپ کریں تو اور پاکستان کے پاس جو وہ کوئی راستہ نہ رہے اس کو وہ کرنے کا. جی اچھا, یہ ابھی آپ اتنی پرانی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں, اتنے عرصہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, آج آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے, اور آپ کیا فیل کرتے ہیں, اتنی اسٹرگل کی آپ نے کشمیر پاک کے لیے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں میں مایوس نہیں ہوں, نہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں ابھی پچھلے دنوں میں بیمار ہوا, کمزوری پڑ گئی, میں انشاءاللہ کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں اپنے حساب سے جہاں پہ جو میرا کردار بنتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی آواز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جہاں تک لوگوں تک پہنچاؤں. الحمدللہ اس میں تو میں اپنے طور پہ اپنے ضمیر کے مطابق مطمئن ہوں کہ جہاں تک میرا بات چلتا ہے میرے. باقی جو کرنے کا وہ کام ہے وہ ہمارے کا وہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنا دباؤ بڑھائیں. اب ہمیں اس دباؤ بڑھانے میں دو طرح کی مشکلات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا ہمارے اپنے جو بھی معاملات ہیں وسائل ہیں جو تقسیم ہے ہماری آپس کی,
اور اس کے اوپر یہ ہے کہ خود ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس مثلا ذریعہ ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا کا، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور وہ ذرائع ہیں جو میسر ہیں. آج کل ویبنیٹ میٹنگ ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک مطلب ایک کام کرنے کی چیز. لیکن جب ہم ایک دوسرے ہی کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک ہی دوسرے کی بات کی مخالفت اسی جگہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. ہم کوئی تو اس میں جو ہے کہ یہ ہم خود کشمیریوں کو اس خول سے، ذاتی انا کے خول سے، نکلنا ہوگا. گروہی جو انا ہے اس کے خول سے باہر آ کے جی ایک کشمیری کی حیثیت سے سوچنا ہوگا، کشمیریوں کے درد کو محسوس کرنا ہوگا. ہمیں اپنی ذات کو بھول جانا ہے. ہمیں اپنی جو اپنے اندر مطلب بے شمار ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو فراموش کرنا ہے. اور جی میں جی سچی بات ہے، میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو تاثر ملتا ہے کہ شاید مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو پلائٹ کر رہا ہے، یہ جو ہے یہ اس میں خود نمائی ہے، اور یہ جو ہے وہ بات وہ جو فیس بک پہ لکھ رہے آرٹیکل، یہ اس کے اپنے ہی جو ہے وہ اپنے. تو یہ سوچ ہے، مگر میں ان چیزوں سے گھبرا کے اپنا کام نہیں روکوں گا. میری دو چیزیں ہیں کہ میں اپنی زبان ہے اور ظفر قلم ہے. صاحب، آپ کی ایک اسٹرگل ہے، آپ کی جدوجہد ہے. ہم اس اسٹرگل کو اس پلیٹ فارم کی وساطت سے اور سارے لوگ سراہتے ہیں، اور ہم بھی اس کو سراہتے ہیں. آپ جس انداز میں کام کرتے رہے، میں آپ کو بہت عرصے سے فالو کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی، اور باقی بھی میں دیکھتا رہتا ہوں میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں. آپ نے جس طرز پر کام کیا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، کشمیر کاز کو اور کشمیری لوگوں کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے. اور ہم آپ جیسی، سچی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں تو رہنمائی کی ضرورت ہے. جس طرح سے آپ نے کام کیا کشمیر کاز کو، آج تک آپ وابستہ ہیں، اور پھر مکمل طور پر پورا جو زیادہ اپنا ٹائم ہے وہ کشمیر کاز کو دے رہے ہیں. ایون دو آپ بیمار تھے، اس دوران بھی آپ نے کرونا جیسی وبا کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ ادھر کشمیر کاز پر بھی کام کر رہے تھے. اور یہ آپ کی لگن ہے، آپ کا جذبہ ہے کشمیر کے ساتھ. اور ہم پورے وسوخ کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ کی جو جدوجہد ہے، پوری کشمیر کے لوگ، وادی کے لوگ اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ سراہتے ہیں اور آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. سچی بات ہے، شکریہ اور کرنا بھی چاہیے. شکریہ آپ جیسے لوگوں نے تحریک کو زندہ رکھا. شکریہ. تو اچھا، ایک میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو کرونا کے دوران آپ کی کیا آپ نے محسوس کیا؟ اور بڑی ظاہرہ ایک خوف ہوتا ہے، اور آپ، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ میڈیا پر بھی بات کر رہے تھے، اور ظاہرہ ایک پریشانی بھی تھی، ہمیں بھی پریشانی تھی کہ آپ کے حوالہ سے ہم جب دیکھتے تھے سوشل میڈیا پر بھی ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. تو آپ کیا فیل کر رہے تھے؟ جب میں اس میں کرونا کی پہلے تو ہفتہ 10 مجھے تو کوئی ایسا احساس نہیں ہوا، لیکن جب تکلیف بڑھی اور میرے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا، تو مگر میں نے پتہ نہیں میں نے کیا، وہ دوست ساتھی جتنے بھی تھے اپنے کشمیری دوست ساتھی، وہ سارے مجھے میسیجز بھیجتے تھے، نہیں آپ فائٹر ہیں، آپ لڑیں، آپ یہ کریں وہ کریں. تو اس کا اب آلٹرنیٹو یہ تھا کہ میں کہاں لڑوں. تو وہ میرے پاس جو ہے وہ فیس بک اور یہ تھا، کیونکہ بول تو سکتا نہیں تھا، تو جس طرح بھی کوشش کرتا تھا کہ اس میں جو چیز جو مجھے وہ محسوس ہو رہی تھی وہ یہ کہ دیکھیں ہم اس امریکہ میں بیٹھے ہوئے کورونا کی وجہ سے ایک قسم کی بندشوں کا شکار ہوئے، کیونکہ اس میں تو اور کچھ نہیں ہے، علاج تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی ہے، سانس لینا، تو آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، پھر زندگی اور موت کا کھیل وہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک جب اس چیز پہ آ جائے کہ بندے کو سامنے نظر آئے کہ پتہ نہیں میں سروائیو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. لیکن ایک بات مجھے جو ذہن میں آ رہی تھی وجہ کہ اس سے سخت ترین جو ہے وہ کلیمپ ڈاؤن کشمیر کے اندر لوگوں کا وہ ان پہ گزرا ہے، تو ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی. دوسری بات ہے وہ جو مجھے آئی کہ میں پتہ نہیں میری خواہش وہ آ رہی تھی اندر سے کہ مانا ہے تو کچھ ایسی کچھ چیز کرتے ہوئے ہمارے جو لوگوں کے کام میں وہ ہماری آزادی کی تحریک میں بندے. مگر جو اہم بات تھی وہ یہ کہ ہمیں
اب اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی سوچ اور فکر میں تبدیلی لانا چاہیے، اور روایتی جو ہے وہ انداز فکر، کیونکہ کرونا نے کئی چیزیں بدلی نا، ہمارے مزاج بدل دیے ہمارے، بدل دی تو اس لیے جی یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل تھاٹس میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے جو اپنے سوچ فکر ہے اور ریئلٹیز کو جو ہے نا وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، جو گراؤنڈ کی ریئلٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنے خیالات کو جو ہے وہ ری شیپ کریں، اور جو باکسز میں ہم باندھے ہیں، سوچیں ہماری جو ڈبوں میں باندھیں، ان سے ذرا باہر نکلیں اور ایک اجتماعیت کا سوچیں۔ ہم بالکل ایک دوسرے سے آئسولیٹ ہوئے، ایک سوشل ڈسٹینسنگ نے ایک دوسرے سے ہمیں دور کیا، اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اکٹھے رہنے میں کتنا، تو اس چیز کا کچھ مجھے جانا اس کشمکش میں ابھی بھی ہوں، میں ابھی پوری طرح ریکور نہیں ہوا، آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ میں امید ہے میں آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک آپ کو صحت یاب کریں، جلد ریکوری دیں آپ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آپ کو، اور آپ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ فیلڈ میں آئیں، کام کریں کشمیر کے لیے، اور ہماری دعا ہے کیونکہ آپ کا سایہ، آپ کی شفقت کشمیری کارکن جو ہیں، کشمیری جو نوجوان جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے سچی بات ہے کہ سایہ رحمت کی طرح ہے آپ۔ راجہ مظفر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ایک لفظ جی مجھے یہ خوشی ہو جی رہی ہے کہ جب سے میں بیمار ہوں، میں نے آپ کا جو ہے وہ میسج مجھے ملا، تو میں نے اپنے آپ کو لایا کہ میں آپ سے بات کر لوں، اور مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، اور یہ میرا پورے مہینے میں گفتگو جو ہے نا، میں فون پہ بھی نہیں کر رہا تھا، تو اور میں حیران ہوں کہ مجھے کھانسی چھوڑتی نہیں تھی، لیکن ساری گفتگو کے دوران میں مجھے کوئی کھانسی نہیں ہوئی، تو یہ مجھے حیران کر رہی ہے، تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں آپ کے ساتھ پہلے آدمی ہیں آپ ٹی وی کے حوالے سے جو ہے ایون دین فون پہ کہ جن کے ساتھ مجھے گفتگو کا جو ہے وہ ملا، اور اس دوران میں مجھے کوئی نہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے نہ کھانسی، تو میں اس کو پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں، اللہ عالم بالثواب۔ آپ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ گفتگو ہے، یہ ایک سوچ جو ہم سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان مظلوم لوگوں کے لیے جو پیچھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کی ذات جو ہے وہ آواز بہت قریب سے سن رہی ہے، اور اللہ کی ذات ظاہر ہے آپ پر فضل و کرم کرے، مزید کرے، اور کرے گی بھی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا سایہ شفقت ہم سب پر قائم رہے، اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ کبھی ضرور موقع ملے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو، آپ جیسی آپ کی جو سوچ ہے بہت ضروری ہے، جو کشمیر کے جو باقی لوگ ہیں، جو تمام طبقات کے لوگ ہیں، ان تک آپ کی سوچ پہنچے، آپ کی سوچ نہ صرف ہماری مسلم کمیونٹی تک نہ رہے، بلکہ آپ کی سوچ جو کشمیر کی آزادی کی سوچ ہے، اور سب کو ساتھ لے کر چلیں ہم، اور پھر ایک دن ہم جو قابض قوتیں ہیں اور انڈیا سے بالخصوص ہماری جان چھوٹے، اور ہمارے جو مظلوم بہن بھائی ہیں وہ سکھ کا سانس لیں اور انہیں آزادی نصیب ہو۔ آمین آمین۔ میں تمام ناظرین آپ لوگوں کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا، شیئر کیا، کمنٹس کیے، اور آپ اسی طرح سے ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز کشمیر کے حوالہ سے اور اہم ایشوز پر گفتگو کے حوالے سے آپ کے روبرو پیش ہوتے رہا کریں گے، اور میں ایک بار پھر راجہ مظفر صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے اپنی بیماری کے باوجود اور مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور کشمیر کاز کے لیے بات کرنے کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، تمام ناظرین کا اور تمام کشمیریوں کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، کشمیر کی جو لوگ ہیں وہ آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوں، آمین اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، فی امان اللہ۔ آمین۔